बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपको क्रॉनिक शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, बलगम या बलगमी खांसी का सामना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। फ्लेम या बलगम एक किस्म का म्यूकस होता है जो आपके सीने में बनता है। इंसानी बॉडी में आमतौर पर बलगम की बड़ी मिकदार पैदा नहीं होती जब तक कि आप नज़ला ज़ुकाम से बीमार न हो या कोई और बुनियादी तिब्बी मसला पैदा न हो जाए। जब आप बलगम को खांसते हैं तो स्प्यूटम कहा जाता है। मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मुख्तलिफ़ रंगों के बलगम का इखराज होता है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ रंगों का बलगम कौन से अमराज की निशानदही करता है, वो कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिनसे बलगम से बचाव मुमकिन है, और वो कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो बलगम के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, बलगम वो मोटा चिपचिपा मवाद है जो आपके बीमार होने पर आपके गले के पिछले हिस्से में अटक जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बलगम तो आपके अंदर हर वक्त मौजूद रहता है। बलगम 3 अज्जा पानी, नमक और एंटीबॉडीज से मिलकर बनता है, और कुदरत ने इसे हमारे जिस्म से बैक्टीरिया से लड़ने और जिस्म से गैर ज़रूरी जरासीम को निकाल बाहर करने के लिए पैदा किया है। हमारा जिस्म एक दिन में तकरीबन 10 से 30 ग्राम बलगम बनाता है, और इसकी अदम मौजूदगी में हवा नाक के रास्ते बग़ैर साफ़ हुए फेफड़ों के अंदर चली जाती है, जिससे हमें सेहत से मुताल्लिक बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जब हम बीमार होते हैं तो बलगम की मिकदार दोगुनी हो जाती है, जिसकी वजह यह है कि हमारा जिस्म इसके ज़रिए जरासीम और इन्फेक्शन को जिस्म से बाहर निकालता है। नाज़रीन, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस की हिफाजत और मदद के लिए बलगम बनाती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन नामी ये झिल्ली हमारे जिस्म में एक लाइन के अंदर मौजूद है। हमारे मुंह, नाक, हलक, साइनस और फेफड़ों के अंदर इस झिल्ली से बनने वाला बलगम चिपचिपा होता है ताकि धूल, एलर्जन और वायरस को ट्रैप कर सके। जब हम सेहतमंद होते हैं तो बलगम पतला और कम होता है, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो बलगम गाढ़ा और ज़्यादा नुमायाँ हो सकता है, क्योंकि इन फॉरेन सब्सटेंसेस को ट्रैप करता है जो हमारे जिस्म के दिफाही निज़ाम पर हमला आवर होते हैं। नाज़रीन, बलगम हमारे निज़ाम तनफ़्फ़ुस का एक सेहतमंद हिस्सा है, लेकिन अगर ये आपको तकलीफ़ दे रहा है तो आप इसे पतला करने या अपने जिस्म से निकालने के मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द की हवा को मॉइस्चराइज़ करने से बलगम को पतला करके खारिज करने में मदद मिल सकती है। भाप या स्टीम बलगम को सीने से साफ़ करने और जकड़न के खात्मे का बाहिस बनती है। इसके अलावा आप बेस्ट ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सारा दिन ह्यूमिडिफायर को महफूज तरीके से चला सकते हैं। सिर्फ इस बात को यकीनी बनाइए कि आप हर रोज़ उसका पानी तब्दील करें और अपने ह्यूमिडिफायर को साफ़ रखें। काफ़ी मिकदार में कुछ लिक्विड पीना, ख़ास तौर पर गर्म, आपके बलगम के इखराज में मदद कर सकता है। पानी भी आपके बलगम को खारिज करने में मदद करता है और सीने की जकड़न को कम करता है। जूस से लेकर गर्म शोरबे और चिकन सूप तक कुछ भी पीने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा गुड लिक्विड चॉइस में डीकैफिनेटेड टी और गर्म फलों का रस या लेमू का पानी शामिल है। लेमू, अदरक और लहसुन पर मुश्तमिल खाने और मशरूबात नज़ला, ज़ुकाम और खांसी और बलगम गर्म नमकीन पानी के गरारे करने से बलगम साफ़ हो जाती है, और ये आपके गले से जरासीम का ख़ात्मा करके आपके गले की खराश को सुकून पहुंचाता है। नाज़रीन, यूकलिप्टस ऑयल का इस्तेमाल भी आपके सीने से बलगम को निकाल बाहर करता है। ये बलगम को पतला करने में मदद करता है ताकि आप इसे ज़्यादा आसानी से खारिज कर सकें। इसके साथ ही अगर आपको खांसी होती है तो यूकलिप्टस इससे भी निजात दिला सकता है। आप या तो डिफ्यूज़र का इस्तेमाल करके भाप ले सकते हैं या कोई ऐसी बाम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसके अंदर यूकलिप्टस ऑयल शामिल किया जाता है। नाज़रीन, वक्तन फ़वक्तन
ضرورت سے زیادہ گاڑھا بلغم عام طور پر پریشانی کا باعث نہیں ہوتا۔ اگر آپ بیمار ہیں، موسمی الرجی کے شکار ہیں، یا اگر آپ پانی کی کمی کے شکار ہیں تو آپ کو بلغم بھی زیادہ محسوس ہو سکتا ہے۔ بلغم کی تکلیف دہ زیادتی کی صورت میں آپ کو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری ہیلتھ کنڈیشن بلغم کی زیادتی کا سبب بن سکتی ہیں۔ ایسڈ ریفلکس، الرجی، دمہ، سسٹک فائبروسس۔ اگرچہ سسٹک فائبروسس کی تشخیص عام طور پر ابتدائی زندگی میں کی جاتی ہے، اس کے علاوہ جان لیوا ٹی بی اور پھیپھڑوں کی دیگر کئی ایک بیماریاں بلغم کی زیادتی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کا بلغم آپ کو ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصے سے پریشان کر رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اپنے ڈاکٹر کو اپنی دیگر علامات جیسے کھانسی سے خون آنا، سینے کا درد، سانس میں دشواری یا خرخراہٹ کی آوازوں کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں بلغم کے مختلف رنگوں سے متعلق کہ بلغم کے مختلف کلرز کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو سبز یا پیلا بلغم آ رہا ہے تو یہ عام طور پر اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جسم انفیکشن کے خلاف لڑ رہا ہے۔ بلغم کا رنگ سفید خون کے خلیات سے آتا ہے۔ سب سے پہلے آپ پیلے بلغم کو دیکھ سکتے ہیں جو پھر سبز بلغم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی ممکنہ بیماری کی شدت اور طویل ہونے پر ہو سکتی ہے۔ پیلے یا سبز بلغم کی پہلی وجہ ہوتی ہے برونکائٹس۔ سبز یا پیلا بلغم عام طور پر اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر خشک کھانسی سے شروع ہوتا ہے اور کچھ صاف یا سفید بلغم پیدا ہوتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو کھانسی پیلے یا سبز بلغم کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی بیماری سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ایسی کھانسی 90 دن تک چل سکتی ہے۔ پیلے یا سبز رنگ کے بلغم کی ایک دوسری وجہ ہو سکتی ہے نمونیا۔ یہ عام طور پر سانس کے کسی اور مسئلے کی پیچیدگی ہے۔ نمونیا میں آپ کو کھانسی سبز یا پیلے رنگ کے بلغم کے ساتھ ہو سکتی ہے جو کبھی کبھی خون آلود بھی ہو سکتا ہے۔ نمونیا کی قسم کی بنیاد پر آپ کی علامات مختلف ہو سکتی ہیں۔ کھانسی، بخار، سردی لگنا اور سانس کی دقت ہر قسم کے نمونیا کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ ناظرین، سائنوسائٹس جسے سائنس انفیکشن بھی کہا جاتا ہے، وائرس، الرجی یا بیکٹیریا کا سبب ہوتا ہے۔ جب بیکٹیریا اس کا سبب بنتے ہیں تو آپ کو پیلے یا سبز بلغم، ناک بند ہونا، پوسٹ نیزل ڈرپ اور سائنس کیویٹیز پر دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ سسٹک فائبروسس یہ پھیپھڑوں کی ایک کرونک ڈیزیز ہے جہاں پھیپھڑوں میں بلغم بن جاتا ہے۔ یہ بیماری اکثر بچوں اور نوجوانوں میں ہوتی ہے۔ یہ مختلف قسم کے بلغم کے رنگوں کا سبب بن سکتی ہے۔ پیلے سے سبز اور بھورے رنگ تک کا بلغم اس بیماری کے اندر پایا جاتا ہے۔ ناظرین، بھورے رنگ کا بلغم عام طور پر بیکٹیریل نمونیا، بیکٹیریل برونکائٹس، سسٹک فائبروسس، مختلف قسم کی دھول جیسے کوئلہ کی دھول میں سانس لینے سے، پھیپھڑوں کی دائمی بیماری، نیوموکونیوسس اس طرح کی بلغم کا سبب بن سکتا ہے۔ پھیپھڑوں کا پھوڑا آپ کے پھیپھڑوں کے اندر پیپ سے بھرا ہوا گھاؤ ہے۔ یہ عام طور پر متاثرہ اور سوجن والے ٹشو سے گھرا ہوتا ہے۔ اس کی کھانسی کے ساتھ بلغم یا خون آلود تھوک آتی ہے اور اس بلغم سے بدبو بھی آتی ہے۔ سفید بلغم عام طور پر وائرل برونکائٹس، GERD یا کرونک کنڈیشن آپ کے نظام کو متاثر کرتی ہے اور گاڑھا سفید بلغم کھانسی کا سبب بن سکتا ہے۔ COPD یہ حالت آپ کے ایئر ویز کو تنگ کرنے اور آپ کے پھیپھڑوں کو اضافی بلغم پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے اور آپ کے جسم کے لیے آکسیجن کا حصول مشکل بنا دیتی ہے۔ کنجسٹیو ہارٹ فیلور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا دل مؤثر طریقے سے آپ کے باقی جسم میں خون کو پمپ نہیں کر رہا ہوتا۔ مختلف حصوں میں فلوئڈ جمع ہوتے ہیں جو ورم کا باعث بنتے ہیں۔ سیاہ تھوک کو میلانوپٹیسس کہا جاتا ہے۔ کالے بلغم کو دیکھنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئلے کی دھول جیسی فضا میں سانس لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو فنگل انفیکشن ہے جسے طبی امداد کی ضرورت ہے۔ تمباکو نوشی، سگریٹ پینا یا کچھ دوائیں جیسے کریک کوکین، ٹرسٹڈ سوس سیاہ بلغم کا باعث بن سکتی ہیں۔ نیوموکونوسس کی خاص طور پر ایک قسم سیاہ پھیپھڑوں کی بیماری سیاہ تھوک کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر کوئلے کے کان کنوں کو متاثر کرتا ہے جو اکثر کوئلے کی دھول سے متاثر ہوتا ہے۔ کھانسی اور کالی بلغم کے ساتھ سانس کی دقت بھی ہو سکتی ہے۔ ریڈ یا پنک بلغم TB یا پھیپھڑوں کے کینسر کی علامت ہوتی ہے۔
اس طرح کلیئر قسم کا میوکس کا اخراج الرجک رائنائٹس، پولن الرجی اور وائرل انفیکشن کے باعث ہوتا ہے۔ ناظرین، الرجک رائنائٹس کی ویڈیو میرے چینل پر الگ سے موجود ہے، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے رہا ہوں، اور اوپر دیے گئے لنک کو کلک کر کے بھی آپ اس ویڈیو پر جا سکتے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں چند ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں جو بلغم کے علاج میں کارآمد ہوتی ہیں۔ آرجنٹم نائٹریکم گلے میں بلغم کا سب سے مؤثر علاج ہے۔ یہ شدید ہاکنگ کے ساتھ گلے میں بلغم کے لیے بہترین نتائج دیتی ہے۔ گلے میں بلغم گاڑھا اور گلے میں کچا پن اور کھردرا پن، گلے میں کرچ کی طرح کا احساس ہو سکتا ہے، دیگر علامات میں جلن کا احساس اور گلے اور سانس کی نالیوں میں خشکی، سگریٹ نوشی کی وجہ سے گلے میں بلغم کی صورت میں بھی آرجنٹم نائٹریکم بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کالی بائی کروم ایسے معاملات میں گلے میں بلغم کے علاج میں سر فہرست ہے، جہاں بلغم سخت ہو کر گلے سے چپک جاتا ہے اور بڑی مشکل سے الگ ہوتا ہے۔ گلے میں سرخی اور سوجن پائی جاتی ہے، گلے میں چپچپا بلغم کھانسی کا باعث بنتا ہے۔ کالی مرچ سائنوسائٹس کی وجہ سے گلے میں بلغم کے کیسز کا بہترین علاج ہے۔ ایسے حالات میں پوسٹ نیزل ڈرپ کالی بائیکروم کی سب سے نمایاں علامت ہوتی ہے۔ آرسینک البم یہ دوا جسم کے ہر عضو اور ٹشو پر اثر انداز ہوتی ہے، کمزوری، تھکن اور جلن کے درد کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بند ناک سے پانی کا اخراج جو جلد کو خراب کرتا ہے، ہے فیور اور ناک کی میوکس ممبرین کی سوزش، نتنوں میں جلن کا احساس، ناک سے خون کا اخراج، ضرورت سے زیادہ چھینکیں، ہوا کی نالیوں کا تنگ ہو جانا، بخار، نیند میں خلل اور بے چینی اس دوا کی اہم علامات ہیں۔ ناظرین، ایپیکاگ اگرچہ بنیادی طور پر مسلسل متلی اور الٹی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن بند ناک کی میوکس ممبرین کی سوزش، پانی بھری آنکھیں، ناک سے خون بہنا، سینے میں جکڑن کا احساس گویا بلغم سے بھرا ہوا ہے، سانس لینے میں دشواری، تیز کھانسی جس کے ساتھ کھڑکھڑاہٹ اور متلی کی کیفیت ہو جائے، وقفے سے بخار، علامات وقت کے ساتھ بگڑ جاتی ہیں۔ اگر مناسب علاج نہ کیا جائے تو نمی اور گرم موسم ایپیکاگ کی علامات کو بڑھا دیتا ہے۔ سلیشیا جسم میں اضافی بلغم کے اخراج کے لیے ایک فائدہ مند علاج ہے اور جن علامات کو کور کرنے میں مددگار ہے، ان میں بند ناک کے ساتھ سونگھنے کی حس کا ختم ہو جانا، گلے کی سوزش، کچھ بھی نگلتے وقت گلے میں شدید درد، چھوٹے چھوٹے دانوں کی شکل کی بلغم کا اخراج جو ٹوٹنے پر بدبودار ہوتے ہیں، لیٹنے پر شدید کھانسی آتی ہے جس سے گانٹھ دار پیلا بلغم نکلتا ہے، صبح کے وقت چھینکوں کا آنا سلیشیا کو طلب کرتے ہیں۔ ہیپر سلفر کیٹرل انفلیمیشن اور بلغم کی زیادتی کے علاج کے لیے ایک مؤثر دوا ہے۔ نتنوں کا السر اور درد، ناک بہنا، ناک سے گاڑھا اور ناگوار مواد خارج ہونا، سبز بلغم والی کھانسی، دم گھٹنے والی اور کھڑکھڑانے والی کھانسی ہیپر سلف سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بلغم کی زیادتی کے لیے ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں مرض کی نوعیت اور مریض کی علامات کے مطابق امونیم میور، اینٹم ٹارڈ، کالی میور، سینیگا، نیٹرم سلف، بیسیلینم، ٹیوبرکلینم، انفلوئنزائنم اور بہت سی دیگر ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں واٹس ایپ کیجیے، کال کیجیے یا بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ ہم آپ کی تکلیف کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ عوان ہومیوپیتھک کلینک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم گزشتہ 46 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو، کسی بیماری کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہوں یا کسی ہومیوپیتھک دوا کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو آئندہ لازماً مل جایا کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔